अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आलमी सतह पर गज़ा के मामले को लेकर और यूक्रेन की जंग को लेकर सरगर्मियां हैं। वो सरगर्मियां मुख्तलिफ यानी हिस्सों में हमको नज़र आ रही हैं, लेकिन बिलखुसूस सऊदी अरब इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, जहाँ पर सरगर्मी हमको नज़र आ रही है यूक्रेन जंग के हवाले से कि इस जंग के ख़ात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात के हवाले से एक आगाज़ हुआ है। रूसी वफ्द भी है, अमरीकी वफ्द भी मौजूद है और इसके साथ साथ गाज़ा के हवाले से भी बहुत कुछ चल रहा है और इजरायली वफ्द इस वक्त काहिरा में है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अमीर क़तर उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया। बहुत सारे हिंदुस्तान और क़तर के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुक़ात को एक नई जहत देने की बात की जा रही है। और फिर इसके साथ साथ आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल क्या चाहते हैं और फिर पुतिन के साथ अनकरीब इनकी मुलाकात भी तय है, और जिसके लिए लारोफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, वो भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और माहौल को साजगार बनाया जा रहा है। तो गाज़ा का इशू है, यूक्रेन का मामला है और इसके साथ साथ यानी अमीर क़तर का दौरे हिंद, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि लिबनान में भी एक जानिब इजराइल यानी अमन मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए काहिरा में जो है बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब उसकी जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत उसका सिलसिला जारी है, चाहे वो मगरबी किनारा में हो, चाहे हम कहेंगे कि गाज़ा के सरहदात पर हो, चाहे लेबनान पर हो। लेबनान से अमन मुआहदा जो किया गया था, जंग बंदी का जो मुआहदा किया गया था, उसमें जिन मकामात को छोड़ देना था, अभी तक इजरायली फोर्सेस ने उन मकामात को, बिलखुसूस 5 मकामात को नहीं छोड़ा, बल्कि हमले भी किए जा रहे हैं, जिसमें अल-क़स्साम के एक ओहदेदार गुज़िश्ता रोज़ शहीद भी हुए। तो हम लिबनान की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ देश की भी बात करेंगे। देश में कुंभ मेले में होने वाली या फिर कुंभ मेले से मुताल्लिक़ा होने वाली हलाकतों के हवाले से बहुत तशवीश पाई जा रही है। यहाँ तक कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने यानी कुंभ मेले पर रिमार्क करते हुए कहा मृत्यु मेला बन गया। तो इस पर भी हम बात करेंगे। कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की जानिब से दिल्ली में भी एहतजाज किया गया, जो भगदड़ का मामला पेश आया था। तो इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यकीनन हम बात करेंगे इंटरनेशनली जो उमूर इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास आए हुए मेहमान की बात। क़तर के अमीर, जिस तरह से उनका दौरा हुआ, प्रधानमंत्री ने बड़ा जो है वालेहाना उनका इस्तक़बाल किया, सदर जमहूरिया से मुलाकात हुई और बहुत सारे यानी मुआहदात किए गए। वैसे क़तर के साथ, हमारे अरब ममालिक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं, लेकिन एक नई जहत हम ख़तर के साथ ताल्लुक़ात में देख रहे हैं। तो बहरहाल ये जो दौरा हुआ है हमारे साहब, उसका थोड़ा पस मंज़र हम देखें तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब इसमें क्या ख़ुसूसियत है हमारे साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी ख़ुसूसियतें हैं। आप सिर्फ अरब ममालिक से कहा, इस्लामी मुल्कों का भी पूरा जिक्र कर लीजिए ना। जी ज़रूर। आप भूल गए 26 जनवरी रिसेंटली जो है इंडोनेशिया के सदर हमारे ख़ास मेहमान थे। बिल्कुल। और मालदीव के साथ भी अच्छे ताल्लुक़ात हैं, इवन पाकिस्तान के साथ भी अंदरूनी तौर पर बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं। इनकी इस्टेब्लिशमेंट, शरीफ फैमिली और ये फैमिली, आप समझते हैं क्यों नहीं। तो खैर बांग्लादेश के साथ थोड़ा बहुत मामला हुआ, लेकिन ये जो है सारे इस्लामी मुल्क, अरब मुल्क छोड़िए, अरब मुल्क, इस्लामी मुल्क, सब सारे इनके दोस्त हैं। लोग इनके जो है वाह करते हैं। आप देखिए गुज़िश्ता कई सालों से मुसलमान अट्रॉसिटीज़ का शिकार है हिंदुस्तान में। किसी मुस्लिम मुल्क की तरफ से कुछ एक बात भी हुई? सिर्फ ईरान की तरफ से वो निपुर शर्मा के वाक़े के बाद ज़रा हुई, लेकिन उसको भी पहुँच के फेंक दिया इन्होंने, और उसको तो सिक्योरिटी के साथ रखा गया। नहीं तो आज उसके कोई शादी का जो है बयान देख रहा था, वो आज सीएम होने वाली थी, बहस देखो ऐसा हो गया। अरे भाई, हिफाजत में है इस वक्त, हज़ारों FIR है और सुप्रीम कोर्ट ने एक कर दिया उसको ऊपर। अब वो कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ ये दफ्तरी कागज़ है और उससे कुछ उसका ना प्रोसिक्यूट होता, ना चार्जशीट होता, ना कुछ होता, बल्कि उसको सिक्योरिटी के साथ रखा गया। तो ये आप बताइए, हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये बड़े डरते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान यहाँ फ़लस्तीन का जलसा करते हैं, अरब का जलसा करते हैं, उसका जलसा करते हैं, उम्मत वाहिदा कहते हैं, इतना तड़पते हैं सारी दुनिया के लिए। लेकिन खैर
یہ طرف بیکار نہیں جائے گی، لیکن یہ ان کا اپنا جذبہ ہے. تو خیر اب اصل موضوع پہ آتا ہوں. سوری جی امیر قطر، جی آپ نے کہا کیا خاص بات ہے؟ ارے بڑی خاص بات ہے بھائی، مجھے تو بڑا، میں انجوائے کرا جی اور ویڈیو کو بار بار دیکھتا رہا کیسے ہمارے وزیر اعظم نے پروٹوکول کو باہر تاخ رکھ دیا، جی ہاں. گھر میں رکھ دیا اس کو. بھائی جی تو ہاں. یہاں بیٹھ، میں جا رہا ہوں ایئرپورٹ. ارے نہیں صاحب، آپ وزیر اعظم بلو بک میں نہیں ہے ایسا. ارے بک کیا چھوڑ، میں کانسٹیٹیوشن کی بک کو کیا مانتا ہوں، اس کو کیا مانگتا ہوں، چھوڑو. چلو گئے جا کے پورے اخبارات نے کیا لکھا ہے دیکھیں. آج کی رپورٹنگ جی. دیکھیں. آج ہمارا اخبار کا پروگرام آتا ہے، اس میں ہم نے بتایا کہ بھائی کیا واہ رپورٹنگ ہے صاحب، کیا رپورٹنگ ہے کہ وزیر اعظم نے پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچ گئے. ارے لوگ ششدر ہو گئے، ارے پی ایم خود آ گئے. اور آنے کے بعد ایسے بغل گیر ہوئے، دونوں بغل ایک دوسرے کے ایسے مل گئے، بس بچھڑے دو بھائی کیسے ملتے ہیں. اس کے بعد تھپ تھپ آنے لگے، پھر میرے بردر، میں ڈیئر بردر. اور اس کے بعد ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا، اس برادر کے ساتھ، ان برادر ماننے والوں کے ساتھ لنچنگ ہوتی ہے، بلڈوزر چلایا جاتا ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے. لیکن یہ برادر، یہ ہمارے برادر، ایم بی ایس ہمارا برادر، کویت کا شیخ ہمارا برادر. تو یہ تو ہوتا، یہ تو رہی بات ان کے دوہرے پن کی. بلکہ دکن میں ایک لفظ ہے ڈوغلا، بڑا لفظ ہے وہ. خیر وہ پارلیمنٹری نہیں ہے مگر دکن میں استعمال ہوتا ہے. اگر وہ ڈوغلے ایسا بولتے لوگ، حالانکہ نہیں بولنا چاہیے، میں بھی تو چیز کا حامی نہیں ہوں. یہ دکنی لفظ ایسے ہماری بولی عورتیاں وغیرہ لگاتے، ارے کیا ڈوغلے، تو انہیں دوہرا معیار کو بولتے. تو یہ تو ہو گیا. اب رہی بات قطر کے ساتھ ہمارے کیا معاملہ ہے. نہ صرف قطر بلکہ سارے گلف کے ساتھ ہمارا بہت بڑا اکنامک ٹائی ہے. ایک تو یہ کہ قطر میں جو آبادی سے زیادہ ان کی آبادی سے زیادہ ہمارے ہندوستانی ورکر کام کرتے ہیں جی، اور بڑی اچھی پوزیشن میں ہم لوگ. یہ ایک ہے. دوسرا، گیس کی زیادہ تر ہماری جو ہے سبسیڈائز گیس ہم کو کریڈٹ پہ ملتی ہے. یہ ایک ہے. دوسرا اکنامک ٹائز. قطر کے بازار میں ہماری دیکھیے، گلف میں قطر ایک ایسا ملک ہے جو ہماری سب سے زیادہ جو ہے وہاں ایکسپورٹ ہوتی ہے. قطر سے ہمیں گلف ریاستوں میں سعودی عرب کے بعد قطر ایک ایسا ہے جہاں سے ہم کو فارن ایکسچینج وصول ہوتا ہے. اور کئی اسٹریٹجک ٹائز ہیں ہمارے، حتیٰ کہ ڈیفنس میں بھی ہمارے ٹائز ہیں، چونکہ ان کے جو میرین یعنی جو سمندری جو طاقت مطلب وہ ہے، اس میں ہم شراکت دار ہیں. ہماری کئی چیزوں میں شراکت دار ہیں. اور ہماری کچھ تو کہنا نہیں چاہیے، خیر ویسے بھی ہمارے جو پرائم منسٹر جاتے ہیں ڈپلومیٹک ٹور کے ساتھ ساتھ بزنس ٹور بھی رہتا ہے. دوستوں کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے نا بھائی، دوستی جب کرے تو نبھانا تو پڑے گا. تو کئی کانٹریکٹس بھی ملتے ہیں. کن کو ملتے ہیں؟ آپ مت خوش ہو جائیے، آپ خوش ہو جا رہے ہیں، آپ کو نہیں ملتے صاحب، تو ملنے والوں کو ملتے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے ہمارے ناظرین. تو یہ حالت ہے. تو لیکن جہاں تک ہے، ان کے والد کو بھی جانتا تھا میں. ان کے والد وہ تو معزول ہو گئے. انہوں نے بھی کافی بڑا جو ہے ہمارے ملک کے لیے قرضہ بھی دیا، کئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کرائے ہمارے. ہمیں جو ہے اپنی جو ریسورسز سے، خاص کر انرجی کے ریسورسز سے اس میں، اور کئی شراکت داری، مشترکہ شراکت داری بھی ہمارے ساتھ کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے، ملک چھوٹا ہے لیکن اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کئی ایک ایشوز پہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا. اور امریکنز کو سلامتی کے ساتھ افغانستان سے نکالنے میں بھی امریکہ کی بڑی مدد کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب طالبان کی مدد نہیں، بلکہ امریکہ کی انہوں نے مدد کی اس وقت. اور حماس اور اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے، اس میں بھی ان کا بہت بڑا رول رہا. ایک ثالثی کی حیثیت سے انہوں نے کیا. اور دوسرا، ان کی جو چیریٹی ہے، چیریٹی میں ہندوستان بھی شامل ہے ان کے. یہ بڑا جو ہے چیریٹی کا کام کرتے ہیں. تو یقیناً ایک بہت، اور ہمارے ثقافتی رشتے بھی ہیں. اور مجھے یاد ہے 70s کی بات ہے، جب عرب شیخوں کی ہماری لڑکیوں سے، خاص کر حیدرآباد کی لڑکیوں سے شادیاں ہوتی تھیں. تو میں بھی جب اسٹوڈنٹ تھا تو ارے بھائی وہ تو نے غدر کا بڈھا بولتے تھے. یعنی ایکسپیکٹ لوگوں نے کچھ کامیڈی بھی بنائی غدر کا بڈھا بول کے. ارے غدر کا بڈھا ہے بھیا. تو اصل میں پھر میں نے پوچھ کیا یہ غدر کون سا ملک ہے، دیکھیں گے تو قطر رہے. تو وہ مجھے یاد آتا ہو. تو قطر کے بے شمار لوگوں سے ابھی بھی، چونکہ اب بعد میں اس کے بعد پابندی لگا دی گئی، شاید 90s کے بعد لگائی گئی، لیکن پھر بھی کچھ شادیاں ایسی ہیں. تو پچھلی نسل
میں ایک بار جب وہاں گیا تھا تو ان لوگوں سے ملاقات کی جو حیدرآبادی بیویاں جو اب کافی یعنی 50 کے اوپر یا 60 کے اوپر کی ہو چکی ہیں، جن کے بچے ہیں، اور ان کے بچوں نے بتایا کہ ہماری ماں آپ کے علاقے کی ہندوستانی ہے، آپ کے علاقے کی ہیں، یہ ہے اس طریقے کی. تو یہ جو ٹائز ہیں، یہ ٹائز ہم کو سماجی طور پر بھی مستحکم کرتے. ٹھیک ہے، اس میں بات بولتے ہیں کہ عرب لوگوں کے ساتھ، عرب شیوخ کے ساتھ شادیوں میں کچھ مسائل ہیں. ٹھیک ہے، مسائل اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جو سماجی رشتے سنجیدگی کے ساتھ ہوئے ہیں اس سے ہماری ٹائز یعنی بہت ہماری اچھی ہوتی ہے. اکنامک ٹائز اچھی ہماری اچھی ہے، اور دوسرے تجارت اور یہ صنعت، یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھے ہے. چھوٹا ملک ہے لیکن ایک بڑے ملک کے لیے ہماری مدد کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم کو کہنا ہی پڑتا ہے، پیٹ کرنا ہی پڑتا ہے. جی بھائی صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں، لیکن ان ممالک کا بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا بھی تو رول یعنی وزیر اعظم کے حوالے سے بڑا مطلب فراغ دلانا ہوتا ہے. تو پھر معاملہ پھر کسی کو اعتراض کیوں ہے؟ یہاں پر کیوں اعتراض؟ یہاں اعتراض کون کر رہا ہے بھائی؟ کون؟ کیا کسی ہندوستانی مسلمان نے ان سے کوئی امید لگائی؟ ہندوستانی مسلمانوں کو ان کا خدا، اس ملک کا دستور، اس ملک کی جمہوریت پر بھروسہ ہے، اس ملک کی عدالتوں پر بھروسہ ہے. کبھی کسی مسلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا کسی دلی میں ایمبیسیاں ان کی؟ حتیٰ کہ یو این او کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. چھوڑیے آپ، اتنے ظلم زیادتی کے باوجود بھی ہندوستانی مسلمانوں کی حب الوطنی دیکھیے کہ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم کر لیں گے، ہمارا دستور ہے، ہمارا قانون ہے، ہماری چیزیں ہیں، ہماری عدالتیں ہیں. بھروسہ ہے. عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، عدالت کر دی نا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. قربانیاں دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے، ایک بھی کوئی تنظیمیں ہیں، جمعیت العلماء ہیں، مجلس اتحاد المسلمین ہیں، دیگر تنظیمیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، چھڑا رہے ہیں. اب دیکھیے آج وہ نو کا جو ہریانہ میں واقعہ ہوا تھا، جتنے لوگوں کے خلاف کیا، سب عدالت نے کہا کہ کیا ہے ان کے پاس، غیر ضروری لوگوں کو لایا، بلکہ عدالت نے ریمارک کر کے ان کو چھوڑ دیا. دلی کے واقعے کی، پرسوں 2 دن پہلے کی 2020 کے واقعے کی، یا 2023 کے واقعے کی. تو خیر کئی سال ایسی تباہ تو کریں گے، لیکن عدالتوں میں ہم پہ بھروسہ ہے. کبھی کسی مسلمان تنظیم نے، کسی مسلمان انڈیویجول نے دلی میں موجود یونائٹڈ نیشن کے دفتر، کسی مسلم ملک کی ایمبیسی پہ دروازہ کھٹکھٹایا نہیں. ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہم کو ہمارا خدا، اس ملک کا دستور، اس ملک کی عدالت، اس ملک کی جمہوریت برابر کریں گے. تو یقین بھائی صاحب، پھر اسی اعتبار سے جو ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال وہ موضوع پھر الگ ہو جائے گا. میں اب جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح سے خلیج عرب کی بات کریں تو چونکہ یہ جس طرح کا دورہ ہوا ہے، تو خلیج عرب میں رہنے والے، نہ صرف قطر بلکہ دیگر عرب ممالک میں رہنے والے جو تارکین وطن ہیں، وہ نہیں جو میں اللیگل کہہ رہا ہوں، جو آ رہے ہیں امریکہ سے، بلکہ وہ جو باضابطہ طور پر ایک محنت کش طبقہ ہے، بڑی تعداد ہے وہاں پر، تو ان کے بہت سارے معاملات ہیں، مسائل ہیں ماجد صاحب. تو اس حوالے سے کیا ایسے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ایک موقع ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم جو تارکین وطن ہیں ان کے کچھ مسائل جو وہ بار بار ہم سے جو ہے یادداشت پیش کرتے ہیں حکومت کو، تو اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی، اس وقت یو اے کی جیل میں، ہمارے خاص کر میں یو اے کی جیل کا بتا رہا ہوں، اس کے بعد سب جیلوں کا بھی بتاؤں گا. جی، تقریباً کچھ کم 3000 لوگ جیلوں میں ہیں، صرف یو اے کے اندر. کویت میں، قطر میں، سعودی عرب میں، سعودی عرب میں سیکنڈ ٹرم، یعنی بڑی تعداد یو اے کی ہے. یہ تقریباً 9000 سے بڑھ کر لوگ ان کی جیلوں میں ہیں. مجھے یاد ہے، میں خیر پڑوسی ملک کا نام نہیں لوں گا، جب وہ اس ملک کے ذمہ دار تھے، وزیر اعظم نہیں رہے انہوں، مطلب حیات میں ہیں لیکن وہ گئے تھے. تو انہوں نے یہ اکنامک ٹائز، یہ ٹائز کو پہلے پیچھے رکھا، کہا کہ میں ان لوگوں کا جو بھی ہو سکتا ہے اس کا نکالنا چاہتا ہوں. میں ان لوگوں کی زندگی، یہ ان کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو پہلے اپنے وطن لانا چاہتا ہوں. بڑی اہم بات ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہوتا. کویت گئے، یو اے کو تو ایسا ہے گھر آنگن ہے ہمارے لیے. جی ہاں، کبھی ہے 3000 کے قریب ہے. میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آن ریکارڈ، یہ خود میرے ریکارڈ نہیں ہے. اچھا، اس میں کیا ایسے بہت ہی جرائم پیشہ لوگ؟ نہیں، جرائم پیشہ نہیں ہے. یہ ان کو مزدوری نہیں ملتی، احتجاج کرتے، یہ نہیں ہوتا. اور آپ کو یاد ہے جب راشیکر ریڈی یہاں چیف منسٹر تھے، یونائٹڈ آندھرا کی بات کر رہا ہوں، شبیر صاحب بھی موجود ہیں، انہوں این آر آئی کے منسٹر تھے، ایک اچھے آدمی ہیں وہ. تو اس وقت یہ مسئلہ ہو گیا تھا جیلوں سے لوگوں کو لانے کا. تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم منسٹری کھولتے تھے، اپنا کرایہ لگا لے کے چلانا. ان لوگ بولے ہم فقیر چند بنے گئے،
हुकूमत ने न सिर्फ उनको आने जाने का मतलब उनको वापस लाने का किराया दिया, बल्कि उनके गांव तक पहुंचाया, बल्कि उनके लिए कहा कि तुम यहीं रिहैबिलिटेट हो, बल्कि उनको कुछ रकम देके यूनिट लगा के दिया। मुझे याद है सिरसल्ला में, करीमनगर में, चप्पा डंडी कुछ इलाका है, वो है, वहाँ मुझे जाना भी हुआ। मैंने देखा कि ये रिटर्नीज है जो वहाँ जेलों में थे, उनको सरकारी खर्च पर लाया गया, लाके उनके गांव पहुंचाया, गांव पहुंचाकर उनको जो है यूनिट बना के दिया गया। जैसा कि सिलसिला में जुलाहा लोग हैं, ठीक है, तुमको जुलाहा का जो होता है पूरा एक मशीन वगैरह वो दिला दे, तुम यही काम करते रहो, तुम अब जो है तुम काफी मुश्किलात में रहे। ये काम हुआ है क्या बताइए? अब ये छोड़िए, 3 साल हो गया, यूक्रेन से हमारे बच्चे आए मेडिकल के, कुछ वालिदैन ने बताया कि भाई वो रोड पे है बच्चे, ना उनकी एजुकेशन पूरी हुई ना कुछ पूरा हुआ, फिर भी पापा ने जंग रुकवा दी। पापा तो पापा को कुछ भी बोल सकते, पापा है, मीडिया उनके हाथ में है। अब देखिए दिल्ली वाकये में मीडिया पूरा नहीं, आबादी बढ़ गई, ये लोग हम बेखुद हो गए, हमारा कुछ नहीं है, वो नहीं है। खुम का भी आप जिक्र करें तो खुम में तो खैर आपने तो खैर ममता का कहा, 2 दिन पहले लालू प्रसाद का क्या बयान? हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी कहा, बिल्कुल क्या दिया उन्होंने। अरे मैं बोला ये क्या बोल रहा है इन्हें? जी हाँ, क्या हिंदू आस्था नहीं है उसके पास? बस ये जो बोलेंगे हिंदू, दूसरे करेंगे वो नॉन हिंदू। देखिए वो असेंबली में उसकी यूपी की कटमुल्ले बोल दिया उन्हें, खुला बोल दिया, कोई बोलने वाला है उसको? बेलगाम। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, इसी हवाले से फिर हम बिल्कुल उस तरफ भी जाएंगे। हम सऊदी अरब की कटमुल्ले बोले बात आई थी जी। एक कटमुल्ला जो है जिसका इस्तेमाल किया गया आज जी, एक कटमुल्ले का दिल्ली में इस्तेमाल किया गया, वो भी वही है, और यूपी का सीएम बोलता कटमुल्ला। जी हाँ, सुने तो ये हालत है। सीएम पीएम को बोलिए, अरे साहब तुम कटमुल्ले से क्यों आप मिले, गले मिले, कटमुल्ला है ना वो भी। जी हाँ, सब उन्हीं के पास जो है सारी चीजें आ रही हैं, उनको जो है फिर ब्रदर कह के जो है मुखातिब करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो फिर इस तरह की बात कटमुल्ला हो जाता है यहाँ के। जी हाँ जी हाँ माजिद साहब, इसी हवाले से बहरहाल हम जो है फिर सऊदी अरब की भी बात करेंगे, यूक्रेन और फिर गजा की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि यानी दिल्ली के में जो भगदड़ हुई उसको लेकर एहतजाज हुआ, और फिर कुंभ में जो कुछ जो इंतजाम है, अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कुछ जिस तरह से, अच्छा फिर इसके साथ साथ यानी भाजपा के अलाई भाजपा खुद जो है गुंडाराज खात्मे की बात, लेकिन बिहार में जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, एक जानिब तलबा जो है एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि क्राइम में इजाफा हो रहा है, इधर उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है। देखिए पटना की सूरत हाल आप शायद जी आपके पास अपडेट है इसके, पटना में खुलेआम गुंडाराज चल रहा, खुलेआम इनकाउंटर हो रहा पब्लिक के सामने। जी हाँ, इससे बढ़कर क्या गुंडाराज हो सकता है, अंदाजा लगाइए। और वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मामला है, कितने हजारों बच्चे, हजारों बच्चे उम्मीद में हम पर्चा लिखेंगे, नौकरी मिलेगी, घर को चलाएंगे, और आज देखिए साउथ में तकरीबन लाखों बिहारी आ चुके हैं जी, पढ़े लिखे अब आ चुके हैं। छोड़िए ये जो अनपढ़ है वो मजदूरी करने, बड़े लिखे लोग मैं देखा एक डायरी में पढ़ा लिखा नौजवान, अरे मतलब यार तुम तो जरा समझदार दिख रहा, अरे साहब मैं डिग्री है मेरे पास, अरे फिर यहाँ के दूध की दुकान पे क्यों बैठे हो, क्या करेंगे साहब, नौकरी नहीं मिल रही हमको। हैदराबाद में हमारे दोस्त पहले आ गए थे, 10 साल पहले आए, 15 साल पहले आए, और उन्होंने कहा कि यहाँ जाओ कुछ तो भी नौकरी मिल जाएगी, रोज के 500 तो मिल ही जाएंगे यहाँ, उससे तो हमको बड़ा अच्छा है, वहाँ 100 रुपये नहीं मिलते हमको रोज, यहाँ तो हमको खैर अब तो सेठ बोल रहा है कि आप पढ़े लिखे हो, मैं दूसरा काम भी देता हूँ, तनख्वाह बढ़ाता हूँ। तो ये नहीं बता रहा हूँ, ये रोज के मैं फिरता हूँ, रोज सुबह में दुकानों पे जाता हूँ, पब्लिक में जाता हूँ, बाजार को जाता हूँ, तो उससे जो फीडबैक मेरे को मिलता है वो मेरे लिए बड़ा काम आता है कि समाज में क्या हो रहा है उसको भी देखो, खाली हम अखबारों में देख लेके, टीवी में देख लेके उस पर डिस्कशन कर रहे हो नहीं, जमीन पे भी जाओ, जमीन पे गए तो तुमको जो नॉलेज मिलती है कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। यकीन भाई साहब, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इंतजामात है अब भी जो है जो जारी सारी है, क्या मतलब इस पर कोई जवाबदेही मिल रही है जो लोगों की जाने गई है? देखिए जवाबदेही का उनसर आप भूल जाइए। अभी 2 दिन पहले जब ये वाक़या हुआ जी, किसी ने वो, मैं भी पढ़ा था न्यूज़, वो सर्बिया एक छोटा सा मुल्क है, यूरोप का छोटा सा मुल्क है बेचारा, वहाँ एक रेल हादसा होता है, हो गया तो वहाँ का पीएम रिजाइन कर देता, उससे वो हो गया। देखिए हम लोगों की इंतजामी, हम इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी काबिना पे आती है, और काबिना का मैं हेड हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ।
اور ایک خبر، جی ہمارا ایک ہندوستانی جو ہے شاید لیڈی ہے وہ ٹورسٹ لسبن سے خبر آئی ہے، یہ پرتگال کچھ دن پہلے پرتگال بھی خبروں میں آیا تھا، تو اس کا جو ہے وہ ٹورزم کے منسٹر استعفیٰ دے دیے، ان کی ہلاکت ہو گئی. تو نہیں، یہ ہم ہمارے ان کو سمان سمجھتے ہیں، ہمارے آنے والے ٹورسٹ کو ہم عزت دیتے ہیں. ہماری کچھ مشنری کی غلطی کی وجہ سے، ہماری انتظامی غلطی کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. میں اپنے پد سے استعفیٰ دیتا ہوں، اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں. یہ جواب دہی ہوتی ہے، جواب دہی ہوتی ہے. جی لیکن یہاں بے غیرت ہوتی ہے، بے حیا بولے تو یہ میا بولتے، تو تیلگو میں بولتے یہ میا بولتے کیا بھائی بول کے، تو بے حیا بول کے کم از کم اشونی ویشنو کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے استعفیٰ دے دیں، قبول کریں، مطلب نہیں. دیکھیے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی تو پی ایم کے اوپر آتی ہے، اور بیچارے کو کیوں قربانی کا بکرا بناتے، وہ تو خیر ریل بنانے میں مصروف ہوتا ہے، چھوڑ دیجیے، اس کی ریلیں بڑی مشہور ہیں، بہت چلتی رہتی ہے، لوگ بھجاتے رہتے ہیں. ارے بولا بھائی ارے نہیں صاحب ریل منسٹری بولو ان کو، ریل منسٹر بولو، ریل منسٹر نہیں بولو ان کو. ارے بولا وہ کیوں، دیکھو میں یہ بھیج رہا ہوں. ارے بولا یہ تو ریل میں مصروف ہے بیچارہ، اور وہی کئی ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے بیچارہ، کئی پورٹ فولیو دیکھتا ہے. چھوڑو، کلیکٹیو ریسپانسبلٹی پی ایم پر جاتی ہے. پی ایم کیا کر رہے ہیں یہ تو خیر، مگر کوئی جواب دہی ہونے والی نہیں ہے. آپ کتنا بھی لکھ لیجئے، کتنا چیخ لیجئے، آپ اپنے ٹی وی سے کچھ بھی بول لیجئے، ویسے بھی آپ ان کے حامی ہیں، مجھے خیر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن کچھ بھی بول لیجئے، میں کچھ بھی بول لوں گا، کچھ ہونے والا نہیں، لیکن میں برابر بولوں گا، میرے کو بولنے کی آزادی ہے. جی بھائی صاحب، اب اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو کچھ صورتحال اس وقت جو چل رہی ہے، میں کیونکہ پھر بجٹ سیشن کا بھی پھر سے آغاز ہوگا، تو اس حوالے سے پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں بریک کے بعد جو ہے ہم اس طرف جائیں گے. کیا امید کر رہے ہیں آپ ابھی آنے والے دنوں کے حوالے سے؟ دیکھیے آنے والے دنوں میں سرکار مزید لوگوں پر جو ہے نئے ٹیکس قانون لائے گی. جی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سمپلیفائڈ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے جو 12 لاکھ کی حد تک انکم ٹیکس والوں کے لیے، تو یہ کتنے لوگ اس کے نیٹ میں آتے ہیں، یعنی اس کے دائرے میں آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 12 لاکھ تک کماتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے بھی میں یہ بات کو دہراتا ہوں، پھر اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں، جب خود حکومت ہند کا یہ دعویٰ ہے کہ 80 کروڑ لوگوں کو ہم 5 کلو راشن مفت میں دے رہے ہیں، پر ہیڈ مفت میں دے رہے ہیں، یعنی ہماری آبادی 140 کروڑ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 80 کروڑ یعنی بڑی اکثریت، جب اکثریت یہ ہے تو یہ جو کنسیشن ہے وہ کس کو لیے ہے کنسیشن؟ یہ کنسیشن آپ کو میرے کو ہے، یہ کنسیشن ایک عام آدمی کو ہے، ایک ایوریج کمانے والے کو ہے نہیں ہے. جبکہ جی ایس ٹی کا جو معاملہ ہے، جی ایس ٹی کے معاملے میں ہر شہری، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے والا بچہ، پیدا ہونے سے پہلے جو دوائیاں اس کو دیتے ہیں، یا اس کو جو بھی جو ہے اس کی ماں کو جو دیتے ہیں، اس پر بھی جی ایس ٹی لگتا ہے. مرنے کے بعد چتا کو جلانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یا مسلمان کے لیے یا کرسچن کے لیے کفن کے لیے جو استعمال کپڑا ہوتا ہے، اس پہ بھی جی ایس ٹی لگتا ہے. یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے کے بعد تک بھی ایسی سرکار آپ کہیں دیکھے نہیں ہوں گے، اتنا جی ایس ٹی لگتا ہے. اور سارا محکمہ جو ہے ٹیکسز تو پہلے بھی ہوا کرتے تھے، ہاں نہیں، ہاں بالکل ہوتے تھے. دیکھیے ٹیکسز ہوتے تھے، آپ اس کی بھی اسٹڈی کیجئے. اسٹیٹ کو کمرشل ٹیکس وصول کرنے کی آزادی تھی، سینٹر کو ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ اس کی بھی الگ چیزیں تھیں، جو سب اس پہ نیٹ میں نہیں آتے تھے. لیکن یہاں ہر چیز، اور آپ دیکھیے میں ایک چیز غور کرا، گزشتہ دنوں کچھ دوست آئے تو ان کے ساتھ ہوٹل گیا، تو ہوٹل میں بل دیکھا تو بل میں اسٹیٹ جی ایس ٹی، سینٹرل جی ایس ٹی، ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی. پھر میں ہوٹل والے کے پاس پوچھا، ارے میاں تم یہ مال لاتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں؟ اس کا ہاں صاحب اس کا بھی جی ایس ٹی بھرتے ہیں. میں نے بولا بھائی تم مجھے جو ہے بریانی پروسے، چاول ہاں باسمتی کا چاول، وہ جی ایس ٹی لگ کر آیا، ٹھیک ہے. تم تیل لیے اس پہ جی ایس ٹی لگ کر آیا، اللہ سب چیزیں جی ایس ٹی تم پے کر دیے، پھر میرے سے جی ایس ٹی کیوں لے رہے ہیں؟ آپ بتائیے کتنا لیں گے ایک آئٹم پر؟ آپ ایک اڈلی دوشا بھی کھاؤ، بریانی بھی کھاؤ، اس کا کنٹینٹ دیکھو آپ، جس میں روا، میدا، گیہوں آتا ہے، وہ پیسہ ٹیکس لگ کر آتا ہے. پھر جو ہم کو سرو کرتا ہوٹل والا، انہیں بھی ٹیکس لگتا ہے ہم کو. نہیں صاحب ہم کیا کریں گے، ہم بھی تو پے کر رہے ہیں، اب آپ سے وصول کرتے ہیں ہم. تو ملٹیپل ٹیکس سسٹم ہے صاحب، یہاں سمپلیفائڈ نہیں ہے.
मनमोहन सिंह ने यही बात कही थी, मैं तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं लेकिन इसको सिंप्लीफाइड करना है। राहुल गांधी भी यही बोलता है, खैर उनका मामला कांग्रेस का प्लान अलग है जो भी हो, लेकिन जो अपोजिशन चीख मार रहा है जी, तो ये कर रहा है कि भाई इसको सिंप्लीफाइड कर दो। ये नहीं, आप एक आइटम पे कितनी बार टैक्स लेते जाएंगे? बिल्कुल, ये तो सवाल है। और किस किस से लेते जाएंगे? जी, ठीक है, किसानों से आप राहत होंगी, किसान के बाद जब मार्केट वो पे पूरा जाएगा बोझ आवाम कमीशन पे पड़ रहा है, कितना हुआ, सारे पे पड़ कितना रहा है, आम लोगों पे। मल्टीपल टैक्स जी हाँ, डायरेक्ट। एक चीज के लिए। मैं चावल खा रहा हूँ बाजार से लेकर, जी हाँ, तो जो चावल जो होटल वाला सर्व कर रहा मुझे, जी वो भी टैक्स देता मुझे। जी हाँ, मैं बोला तुम दिए ना ये टैक्स? हाँ सर, मैं भी देता हूँ तुमसे। जी। वो भी देता, वो डीलर भी देता टैक्स, जो चावल का डीलर है उन्हें भी जी। देता। तो मैं ये नाजरीन से भी ये कहूंगा, जी। आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, दिन भर की चीजों का एक एनालिसिस कर रहे हैं। मैं दिन में कौन सी चीज इस्तेमाल करता हूँ, सुबह उठने से पहले, उठने के बाद और सोने से पहले, यकीन। उसका पूरा शेड्यूल बनाओ, एक दिन बनाओ, एक टाइम लेके बना लो, कुछ आसान है, 5-10 मिनट में होता जी। है। उसके बाद उसका कंपोनेंट देखो, उसमें टैक्स कितना हो रहा है। यकीन, ये बहुत बड़ी अहम बात है। ये चीज समझ, Directly, ये चीज अब सारी नहीं चीजें नहीं, जो है- ये मैं हम आप कितना भी सर पीट रहे भाई, लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोग तो पूरा अंगभक्त हो चुके हैं, हमारी कोई बात समझ में आ रहा नहीं है। तो हम बात करेंगे सऊदी अरब में जो सरगर्मी चल रही है। हमारे साहब, दोहरी सरगर्मी क्या नजर नहीं आ रही है आपको? मतलब एक तो यूक्रेन का मामला भी, और फिर साथ ही साथ यानी गाजा का मामला भी, उधर से अमरीकी वफ्द और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दौरा, और फिर इधर से जो है लारोव का रशिया का। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये है कि यूक्रेन के सदर या फिर उनके वफ्द के लिए कोई जगह अभी तक तो नहीं है। जी भाई नहीं, ये और मैं यूरोप में समझता जो है हूँ, सरगर्मी ये जो आप जी। जिस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं, अभी मैं देख कर आ रहा हूँ, जी रियाज डिक्लेरेशन जारी हुआ है, हाँ बातचीत खत्म हुई जी दोनों की, और ये सऊदी अरब के जो है दारुल हुकूमत रियाद में हाँ रियाद डिक्लेरेशन जारी हुआ। दोनों इस पर राजी हुए, अमेरिका और रूस। और ये पहली मर्तबा हुआ गुज़िस्ता 3 साल की जो यूक्रेन जंग में जी जी कि दो बदू दोनों हुए, चूंकि यूक्रेन की जंग की वजह से रूस पर 500 से ज़्यादा यानी अमेरिका और उसके जो भी अलाइज हैं उन्होंने उसको तहदीदात लगा दी है 500 से ज़्यादा चीज़ों पर, जिसमें मेडिकल वगैरह, कमर्शियल, सोशल, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने, एक टेबल पर एक दूसरे के सामने सऊदी अरब की मौजूदगी में ये लोग बैठे और बैठकर एक एजेंडा तय करे कि हमें यानी कॉमन चीज़ें क्या है इसमें निकालेंगे। लेकिन जैसा आपने भी दिया कि इससे जो है यूरोपीय यूनियन और खुद यूक्रेन के सदर उनको आउट रखा गया, उनकी ज़रूरत नहीं, जबकि ये फरीक हैं। इसमें ये बात हुई, जो डिक्लेरेशन जो मैंने अभी तक जो पढ़कर आया है, अभी चल रहा वो भी डिक्लेरेशन शायद ड्राफ्ट जारी कर रहे हैं बल्कि बता रहे थे, लेकिन उसमें ये बताया, जो भी कयास किया जाए, जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ लोग, क्योंकि दुनिया भर के मीडिया के आउटलेट्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं, इसमें ये बात बताई गई कि एक तो ये है कि हम इसमें कहाँ रुकावट हो रही अमन की राह में, उसको हम खोज निकालने के लिए एक कमेटी या कमीशन के जैसा बनाएंगे, इसमें सॉर्ट आउट करेंगे इसमें। नंबर 1। नंबर 2, रूस ने ये कहा कि यूक्रेन अगर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, एतराज़ हमारा सिर्फ नेटो के मुतालिक। तो इसराइल ने अमेरिका ने उसको भी तस्लीम किया। नंबर 1। तीसरी बात यह है कि छोटी कॉन्फ्रेंस से पहले हमारी मॉडलिटीज तय करने के लिए कई बातचीत होंगी। और एक बात ये बताई गई है, जैसा कि ज़रा ऐसे ही बताया गया है कि ज़ेलेंस्की को कहा गया कि भाई उनके प्रेजेंस के बारे में भी ज़ेलेंस्की ने कहा कि तुम दोनों पहले से तय कर चुके हैं बातचीत, मैं इसमें नहीं आऊँगा। अब उनका ये मानना है कि मैं कुछ दिन के बाद जाऊँगा सऊदी अरब और सऊदी अरब से पूरा अपडेट लूँगा। तो कहा कि लैटर स्टेज में हम यूक्रेन को भी इसमें शामिल करेंगे। जी जी। और रही बात यूरोपियन के बारे में, कहा कि यूरोपियन का भी तो कोई हम इसके बारे में सोचे नहीं, उनका ज़ेलेंस्की के बारे में ज़रूर। तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम कुछ दिन के बाद सऊदी अरब जाऊंगा, वहाँ जो है मैं अपडेट लूँगा, करूँगा, ये जो बताया ये। तो अब ये जो रियाद डिक्लेरेशन है उसमें दोनों मुल्क ये हुए। और एक चीज़ जो अमेरिका ने ऑफर की है कि हम कई एक चीज़ों के बारे में जो तहीदार लगाए हैं उसमें हम नरमी करते जाएंगे और आपके साथ इकोनॉमिक टाइज को बिल्डअप करेंगे जी, बहाल करेंगे जी। तो ये एक चीज़ जो है, लेकिन यूरोप में सबकी राय एक जैसी नहीं है भाई साहब, और बिलखुसूस ब्रिटेन की राय कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। और अपनी अमन जंग जो अमन फौज को भेजने के लिए की भी बात कर दी गई है। एक बात ये है कि यूरोप हमें अब तक तो ठीक है, ये बात हो रही मुखालिफत की, यूरोप अब तक तो अमेरिका का झुंझुना बन के था। जी हाँ।
اب کیسا بغاوت نظر آ رہی ہے نہیں کچھ کر نہیں سکتا انہیں، کیا کرے گا. برطانیہ کا تو یورپی یونین سے برطانیہ الگ ہو گیا. انہیں ہمیشہ جو ہے برطانیہ ہمیشہ چالاکی لومڑی کی چال چلتا ہے وہ تو اس کے بارے میں. فرانس کا موقف الگ ہے. اب یہ چھوٹے ملک ہیں کیا کر لیتے ہیں، ڈنمارک، سویڈن، یہ وہ پرتگال، اسپین، ان کی کیا حیثیت رہتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے انہوں نے اہمیت نہیں دی ان کی، اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یوکرین ایک بڑا ملک ہے. اور لیکن کیا یوکرین یورپی یونین میں مل جائے نا تو یہ سب سے بڑا ملک ہو جاتا ہے وہاں کا. بالکل یوروپ کا. ہاں جی ہاں. جس طرح آج فرانس بڑا ملک ہے وہاں، جی ہاں، وہ جا کے یہ اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. یوکرین ہو جائے گا. ہاں اور اس کی وجہ سے یوکرین کے جو تباہ شدہ لوگ ہیں، کیونکہ جب وداؤٹ پاسپورٹ ہو جاتا ہے نا یہ لوگ سارے جا سکتے ہیں، تو خیر وہ الگ چیز ہے، وہ بینیفٹ وغیرہ جو لوگوں کے ہیں وہ کرنے وہ الگ ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یورپی یونین مخالفت کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور ایک بات دوسری اینگل جو آپ نے بتائی، یہ تو ریگارڈ ڈسکشن اور یہ بہت بڑی کامیابی. اچھا یہ بتائیے کہ سعودی عرب کا انتخاب کیوں کیا اس کے لیے؟ یہ تو کہیں بھی جگہ مل سکتے تھے. ہندوستان کے لیے جانا چاہیے تھا. ہندوستان کو تو قیدیاں ادھر امریکہ کی بھی بہترین دوست وشو گرو صاحب اور ادھر نہیں خیر نہیں وہ خیر دیکھیے ہم بے عزت ہو کر آئے وہاں سے، یہ تو بات صحیح ہے. چونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جہاں ہمارے پرائم منسٹر جانے کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں جو انلیگل تو یہاں پر ہونا چاہیے. نہیں بھارت سب کو لے کے چلنے والا نہیں تو خیر ہمارا کوشچن ہے امیر صاحب آگے نا، کٹ ملا آگے نا، تو کیا ہونے کا کچھ چل جاتا تھوڑی. تو یہ بتانا ہے کہ ریاض کا کیوں انتخاب کیا گیا، اور اس میں ایک بڑی مصلحت ہے. اب ریاض کو بڑا خوش کر دیے کیونکہ اس کو پوری انٹرنیشنل لائم لائٹ میں آ چکا ہے. سعودی عرب کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، کیونکہ سعودی عرب ابھی تک جیسا کہ قطر کئی ایشوز میں ثالثی کا رول کرتا رہا. اب یہ جو چیز سب سے بڑی جنگ ہے، یہ تو 3 سال سے چل رہی. جون آ گئے تو 3 سال ہو جاتے پورے. تو یہ اس میں یہ پورا جو ہے معاملہ سعودی عرب کو خوش کرنے کا ہے. سعودی عرب کا کانفیڈنس جیتنے کے لیے فلسطین کے ایشو پہ ان کی جو بات ہے وہ بھی ایک پیچھے ہے. کیونکہ دیکھیے ان کے دماغ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ان کی جو پلاننگ ہے وہ بڑی دور کی ہے. ابھی آپ کو ایک کارٹون بتایا میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے، اس میں بات سمجھ گئی. اور کارٹون ایسے رہتے ہیں، اور کارٹون بول تو یاد آیا مجھے، یہ کارٹون میں آج صبح میں پروگرام دے رہا تھا، ایک کارٹون آیا دلی میں زلزلے کا. تو میں نام نہیں لوں گا، ایک بڑی کرسی پہ صاحب ایک دم کرسی یوں ہو گئی، نہیں وہ ہو گئے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ نہیں صاحب دلی میں جھٹکے آئے، آپ کی کرسی کو نہیں کچھ نہیں ہوا. بولے آپ کی کرسی سلام؟ ہاں میری کرسی سلامت ہے نا، بس کچھ نہیں ہوتا. تو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کارٹون جو ہے یعنی خبر سے زیادہ جو ہے متاثر کرتا ہے. اس لیے میں کارٹون کو بڑی عزت دیتا ہوں. اور آر کے لکشمن یاد ہونا، ان کی کتاب میں نے ان کی کارٹون کی کتاب میں نے دی تھی، تو اس میں انہوں نے کیسے کیسے عکاسی کی. اور اس وقت ان کے کارٹون کو عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا. حالانکہ رولنگ پارٹی کی بڑی، خاص کر اندرا گاندھی کی تو بڑی انہوں نے کی، اتنی کرنے کے باوجود بہت طنز ایسا کہ بعض ایسے تھے کہ چھڑکے لگے ویسے تھے کارٹون. لیکن اس دور میں ٹھیک ہے، حالانکہ ایمرجنسی لگائی کری جو کچھ تھا انہوں نے، لیکن مگر آر کے لکشمن کا ہے جو بڑا عزت اور مقام، اور ان کا کارٹون مضمون سے زیادہ رہتا تھا کارٹون. تو یہ چیز ہے. تو خیر میں آگے اپنی بات رکھوں گا. تو یہ جو چیز ہے کہ کس طریقے سے فلسطین کے بارے میں ان کے جو منصوبے ہیں اس کو روبہ پر لانے کے لیے سب سے، کیونکہ اب پورے گلف میں سب سے زیادہ طاقتور ایم بی ایس ہے. بہت بڑا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو منوا لیا. اور بیچارہ شاہ کدھر ہے پتہ نہیں، کون سے بستر پہ ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. تو ایم بی ایس کی وجہ سے ایم بی ایس کو. تو بھائی صاحب اس میں غزہ پر جانے سے پہلے یوکرین کا معاملہ یعنی تقریباً اب چونکہ ٹرمپ اور ایک ڈیڈ لائن بھی دیا انہوں نے، جو ہے ملاقات بھی ہے. ہاں ایک ڈیڈ لائن بھی دیا انہوں نے کہ 20 اپریل، یہ 3 مہینے ہوتے سمجھیے، 20 جنوری کا انہوں نے 3 مہینے کا وقت لیا تھا، انہوں نے 100 دن کا لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ 20 اپریل سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو اب یہ بڑا سوال ہوتا کہ کیا یوکرین کی اتنی دم بھی نہیں ہے نا بھائی. یوکرین خود سے کیا لڑ سکتا ہے؟ کرائے کے ٹٹو یورپ، امریکہ، برطانیہ کے کرائے کے ٹٹو، ہاں ان کے ہتھیار، ان کا پیسہ، ورنہ پورا قبضہ ہی ہو جاتا تھا. روس ایک ہی مار میں لیتا تھا ان کو، کیونکہ اتنی صلاحیت
فوجی حیثیت سے نہیں ہے، حالانکہ بڑا ملک ہے. ایک شکست وہاں پر یوکرین میں بھی ہوئی اس مغرب کو، اور ادھر غازہ میں بھی شکست ہوئی. جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ آنے کے بعد یعنی فیس سیونگ کا کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو خود کی ایک اپنی ہم کہیں گے کہ ایک بحیثیت بزنس مین واقعی جو ہے وہ ساری چیزیں ملا کر یہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی کچھ بہتر ہو رہا ہے؟ اور دوسری چیز یہ بھی ہے غزہ کے حوالے سے جو ان کے بیانات دھمکیاں ہیں، کیا واقعی وہ صرف اور صرف ایک دکھانے والی باتیں تو نہیں ہیں بھائی صاحب؟ نہیں، دیکھیے دکھانے والی بات نہیں ہے. ایک چیز بتاتا ہوں جی، جو ڈیر آدمی ہوتا ہے، جرت مند جو ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو پوری دیانتداری کے ساتھ ہیڈ آن یعنی بالکل سامنا کرتا ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ 2 مقامات پر بھی ان کو شکست ہوئی، تو بزدل کیا کرتا ہے؟ مکاری کرتا ہے. اور مکاری میں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ یہ بہت مشہور ہے. برطانیہ کی مکاری تو آپ سنیں، دوسری جنگ عظیم میں نے دیکھا جی، جیسے ونسٹن چرچل جب پرائم منسٹر تھے، ان کی کہانی میں نے پڑھی ہے. تو یہ مکاری کے ذریعے جنگ میں سب جائز ہے بھائی، جنگ میں ہو، اس میں ہو، جنگ میں سب چیزیں جائز ہوتی ہیں. تو لہذا کہا کہ نہیں، ہر چیز جائز ہے ہمارے لیے، مکاری بھی جائز ہے. تو مکاری بھی ان کا ایک وار ٹول ہے، جی، وار ویپن ہے. تو مکاری کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے ان کو اپنا جو ہے شکست کیسے جو ہے کھسیانی بلی جیسا کھمبا نوچتی ہے نا، ایسے ان کا جو ہے معاملہ ہے. لیکن دیکھیے اتنی بڑی آبادی کو الگ تھلگ کر کے یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا، یہ لوگ تو پورے کر کے ٹھیک ہے، جو 25 لاکھ رہ گئے ہیں غزہ میں، ان پوروں کو شہید کر کے ہی جانا پڑے گا. چونکہ کوئی ایسا فلسطینی، ایک چھوٹا بچہ بھی نہیں ہوگا جو کہے گا نہیں ہم یہ مصیبت کی زندگی ہمارے لیے جنتی ہے، ہم اس سے بڑھ کر جائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، ہم ختم ہو جائیں گے، یہاں کے حصے کے میں پیوند ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن ہم اپنا وطن عزیز نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارا قبلہ اول نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. تو یہ جانے والے نہیں، کیسے لے جائیں گے ان کو، کہاں لے جائیں گے؟ جی. تو اتنی مصیبت کی بات ان کے لیے. دیکھیے کھانے کے مسائل ہیں، پینے کے مسائل ہیں، رہنے کے مسائل ہیں، اور کوئی خاندان ایسا نہیں اس کا کوئی نہ کوئی مرا ہو، جی ہاں، اور کوئی نہ کوئی زخمی ہو کے بے یاد و مددگار پڑا ہوا ہو. اندازہ کیجئے ان کی حالت کا. میں جب یہ چیزیں میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، جب کرفیو کے دنوں میں ہمیں تو خیر باہر جانے کی، گھر سے نکل کے آفس جانا، بازار جانے کی آزادی تھی، لیکن میں جو لوگ بند رہتے تھے، جو مجھ سے گزرتے، میں ان کا تو پکارتے تھے صاحب اس کی دوا ہے، ذرا آپ ادھر گئے تو ادھر کرفیو نہیں ہے، کہتے دوا لا کے دے دیجیے. کہا کہ نہیں ہم کو جو ہے اس کی تیل کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت ہے. مجھے بڑا ایسا لگتا ہے یار 2 دن کا ہے، پھر شام میں کھلتا نا. جی ہاں، لیکن اس کے باوجود نہیں دیکھ لو، وسائل ہونے کے باوجود بھی، اور پھر معلوم ہے کہ کچھ گھنٹے کے بعد کھلے گا. جی. تو لوگوں کو جب ہم ایک 2 دن 3 دن یا ہفتے بھر کا کرفیو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ لوگ 17 مہینے سے گھر تباہ، کچھ نہیں، رہنے کو نہیں، کپڑے نہیں، زمین کے کفن نہیں میت کے لیے، کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ان کا عزم حوصلہ دیکھیے آپ. جی ہاں، ٹھیک ہے، ہتھیاروں سے تو یہ آپ لڑائی جیتتے ہیں، ہتھیاروں سے لڑائی جیتی جا سکتی ہے، جی، لیکن فتح نہیں ہو سکتی. یہ بات دیکھیے، جنگ جیتنے میں اور فتح میں اب بہت بڑا اسرائیل کو پھر ایک مرتبہ ڈونالڈ ٹرمپ، یا پھر اگر ہم دیکھیں کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جس طرح سے جو چاہے وہ کریں، آپ کو مطلب پوری کھلی چھوٹ باضابطہ طور پر، اعلانیہ طور پر اس طرح کا جو ایک پالیسی نظر آئی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ مغربی کنارہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، غرب اردن میں جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قاہرہ میں بات چیت کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اسرائیلی وفد بھی جو ہے وہاں پہنچ چکا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ڈونالڈ ٹرمپ بظاہر اس طرح کی جو ہے سخت گیر جو ہے یعنی بیانات وغیرہ دیتے ہوئے کہیں نہ کہیں اسرائیل کو بھی، یا پھر وہ جو ایک لابی ہے جو ایکسٹریم ہے، ان کو لے کر چلتے ہوئے پھر آگے جو ہے یعنی چاہے وہ صدیقی ڈیل کی بات ہو، چاہے مفاہمت کا معاملہ ہو، اس کو کہیں نہ کہیں آگے بڑھانے جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ نہیں دیکھیے، کیونکہ یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے جو غزہ کو چھوڑ دینے کی بات کر رہے ہیں. آپ ایک خاندان کا بڑا ہو، قبیلے کا بڑا ہو، یا ملک کا بڑا ہو، یا آپ اپنے آپ کو ساری دنیا کا بڑا سمجھتے ہیں، اس میں تدبر ہونا، مدبر ہونا ہے. ان کی بات، ان کا ایکشن، ان کی چیزیں، یہ امریکہ کے لیے بھی کل کے دن نقصان ہو سکتی ہے. امریکن کو اپنی غلطی کا احساس ابھی سے ہونے لگا. کئی مقامات پر خود کیپٹل ہلز میں کے سامنے احتجاج ہونے لگے، یہ جو غزہ کی ہے ہم اس کو لے لیں گے، آپ دیکھیے مظاہرے. لیکن اب انہوں نے ہمارا کچھ سیکھ لیا.
جیسا ہم دلی کے واقعہ ہوا، کھم کا واقعہ ہوا، تو ڈیمیج میڈیا کے ذریعے کنٹرول کر لینا ہے. ڈیمیج کنٹرول کا مطلب میڈیا کو اپنے ہاں لو، کچھ ہونے والا نہیں. پبلک کو جب معلوم ہوگا تو پبلک اٹھے گی نا. پبلک کو ہم سلاتے رہیں گے یہ پلس دے کے تو کیسے ہوں گی. تو انہوں نے بھی کہا کہ جو پھر بھی بعض ایسے یوٹیوبرس ہیں وہ جو امریکہ میں بھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیپٹل ہلز کے سامنے جو ان کا پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے مظاہرے، کنٹینیو مظاہرے ہو رہے ہیں کہ تم یہ اگر کریں گے تو ویتنام جیسا حشر ہوگا. ویتنام میں کیا ہوا؟ کالا منہ ہوا، پورا منہ کالا کر کے نکلے باہر، پورا فوجیاں، ہزاروں فوجیاں ہلاک ہوئے، ہزاروں فوجیاں امریکہ کی تباہی ہوئی. اور آج ویتنام کہاں کھڑا ہے؟ طالبان میں کیا ہوا؟ بچ کے نکلے. قطر اور پاکستان کی وجہ سے مشرف تھا اس وقت، اس نے پیسج دے دیا، جاؤ میں تم کو یہاں سے پشاور ایئرپورٹ سے آؤ، میں تم کو سب چھوڑتے جاؤں گا. تو یہ کام آپ نے انہوں نے کیا ہے. تو اس کے بعد خود انہوں بھی کرے نا، سبکدوش یعنی پرائم منسٹر جو تھے، انہوں بھی تو آخر میں انہوں بھی وہ کام کرے. تو صلہ کیا ملا ان کو دیکھیے. تو بتا رہا ہوں کہ یہ خود غرض مکار قوم، یعنی ان کی لیڈرشپ ہے. قوم اچھی ہے، میں سب قوم کو نہیں کہہ رہا ہوں، اچھی لوگ ہیں، اس لیے ترقی کر رہے ہیں انہوں نے، لیکن ان کے جو قائدین ہیں وہ خود غرض اور مکار ہیں. وہ اپنی بات ہی کرتے ہیں، خود کو مہذب کہتے ہیں، جبکہ قتل عام کرتے ہیں لوگوں کا، بچوں کو بلبلاتے ہیں. ایسے میں نے ویڈیو دیکھے ہیں، میں کانپ جاتا ہوں. سنیں، ماں شہید ہو چکی، چھوٹا بچہ کیا کرے گا، وہ بھی زخمی، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں. کبھی انسانیت کو ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس حد تک نچلی سطح پر گرنے والا وہ آج جو ہے ساری دنیا کا جو ہے پولیس مین بنا ہوا ہے. جی بھائی صاحب، ٹھیک ہے، یہ تو ساری چیزیں ہیں، یہ تو وہ سارے مطلب ان کے جو ہے عیاں ہیں ساری بات. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب ڈونالڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہم کو نظر آ رہی ہے، وہ پالیسی کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ ایک تو یعنی پہلے ہی سے انہوں نے ایک دھمکی آمیز بات کہ یہ آنے سے پہلے 20 جنوری سے پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے ورنہ جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ پورے کیپٹیوز کو چھوڑ دیا جائے فلاں یعنی ہفتے کے روز ورنہ جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. اب یہ اس پر عمل کیا جائے ورنہ جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. اچھا، پھر اس کے ساتھ پھر 100 دن کے اندر یوکرین کا وار ہم جو ہے رکوا دیں گے. تو یہ جو ایک اپروچ ڈونالڈ ٹرمپ کا ہے ویسے تو جارحانہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی پالیسی، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ اور پوتین کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ یعنی بیہائنڈ دی مطلب ہم یہ کہیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ ایسی کوئی پالیسی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں؟ بظاہر تو جارحانہ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ سارے ڈسپیوٹس ختم ہو جائیں، یہ جنگیں ختم ہو جائیں، سردی کی ڈیل کی طرف آگے بڑھا جائے، تو کیا ہم اس کو ایکسپٹ کرنے والے ہیں؟ دیکھیے 2016 میں جب پہلی بار لڑے تھے، ہلاری ان کی جو ہے اپوننٹ تھی، اس وقت ہم سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہلاری جیت جائے گی اور یہ امریکہ کی پہلی خاتون صدر بننے والی ہے. اوپینین پولز بھی وہی بات کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد یہ جب جیتے تو ایک بڑا راز سامنے آیا تھا کہ پوٹن نے ان کی یعنی کس طریقے سے مدد کی تھی. تو ایسے کئی چیزیں ہیں جو یقیناً میڈیا میں آئی ہیں، لیکن وہ ہسٹری بکی کہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ جو معاملہ ہے کہیں نہ کہیں پوٹن مستقل مسئلے کے حل کے حوالے سے بھی کیا کوئی بات ہوگی؟ سعودی عرب کو لے کر صدی کی ڈیل جو رک گئی، پہلی میعاد میں رک گئی، کیا اب یہ دوسری میعاد میں کہیں نہ کہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ تو کریں گے. اب یہ تو دیکھیے، اب جہاں تک عرب ملکوں کا تعلق ہے، عرب ملکوں میں انہوں نے یہ بھی آئے تھے نا، نیکسٹ یہی چیز ہونے والی ہے. یہ جو ہے ابراہم اکارڈ بول کے شروع کرے تھے، اس کے ذریعے انہوں نے سعودی عرب پہ دباؤ ڈالا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. لیکن اسرائیل نے، سعودی عرب نے بھی کنڈیشن رکھا کہ نہیں بھائی، جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو، حالانکہ انٹرنلی تو سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آفیشلی یہ تعلقات نہیں ہیں، آفیشلی ریکگنائز نہیں ہے. تو یہ جو چیز کو آگے بڑھائیں گے انہوں، ایسا نہیں ہے، یہ بڑھائیں گے. اور اس طریقے سے اگر صورتحال ہوئی تو حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے، یوکرین کی جنگ ہو سکتی ہے رک جائے گی آگے چل کر، اگر جس طریقے سے جو ڈیل ہو رہی، کیونکہ سب سے زیادہ ایندھن دینے والا، جنگ میں ایندھن دینے والا یوکرین کو امریکہ اور اس کے الائز ہیں. تو خود سے یوکرین اپنے وسائل سے لڑ نہیں سکتا. یعنی وہاں معاملہ مستقلاً مفاہمت، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جا سکتا ہے، لیکن غزہ اور فلسطین کا معاملہ نہیں، یہ وہاں کے عوام تیار نہیں ہے.
وہاں کی عوام ٹھیک ہے آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے, 25 لاکھوں کو ماریں گے. اب جیسے سعودی عرب کی آپ نے ابتدا میں بات کی کہ ان کو کہیں نہ کہیں مزید جو ہے خوش کرنے کی کوشش اور اس کے حوالے سے ان کو منوانے کی کوشش ہے, گڈ ول ہے. اور آپ دیکھیے لیکن اب یہ 7 اکتوبر کا معاملہ ہوا اسی لیے, یہ پورا مسئلہ دیکھیے اس ڈیل کو روکنے کے لیے ایک چیز ہے. خیر میں اس کا نہیں کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھا کس طریقے سے پیسے وصولی کرنا ہے آپ کو یاد ہے, عدنان خاشقجی کا جو معاملہ, جی ہاں کتنا پیسہ جمال خاشقجی کا, ہاں سوری جمال خاشقجی کا مسئلہ کتنا ہو گیا کہ کتنا پیسہ وصول کیا ایم بی ایس سے انہوں نے اس وقت بارگین کر کے, میں ایسا کر دوں گا, وہ امریکن سٹیزن تھا, میرا وہ تھا, یہ تھا بول کے. تو جمال خاشقجی کا جو مسئلہ تھا تو وہ مسئلے میں جو ہے کس طریقے ان کو عادت ہے, اب یہ بھی ان کو پر ڈال دیا, یہ ساری میزبانی آپ ہی کرنا ہے. اور ایک ایسی بڑی کانفرنس, یہ بھی سیکنڈ لیول کی کانفرنس ہے, چھوٹی کانفرنس نہیں ہے, سیکنڈ, بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اس پہ. ارے بھائی کیونکہ مال ہے, چلو میرے کو تو شہرت مل رہی, پیسہ گیا تو گیا. تو یہ بکرے بننا نہ بولتے نا, قربانی کا بکرا ہے, بلی کا بکرا بولتے ہیں, یہ بکرا تو بن دیں گے. آپ کو وہ کارٹون دکھایا میں آپ کچھ دیر پہلے, تو وہ چیز ہے, پیسہ ہے نا, چلو تم خرچ کرو. تو جمال خاشقجی کا جو مسئلہ تھا وہ بالکل اس طریقے کا جو ہے انہوں نے ڈیل کی اور اس کو کلین چٹ دے دی بعد میں, حالانکہ یہ پورے ثابت ہو چکا تھا. ادھر ترکی کو خاموش بٹھا دیا, ترکی کی عدالت کو خاموش بٹھا دیا, نہیں اب چھوڑ دو اس کو, میں کر لیا ہوں, میرا آدمی ہو گیا ابھی نے. اور اس کے بعد بلایا سلمان, دیکھیے وہ خیبہ کی دعوت دیکھیں آپ, چھوٹی پیالیوں کی. تو یہ جو ہے پوری طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ عربوں کو کس طریقے سے بیوقوف بنا سکتا ہے, ان سے پورا لیا جا سکتا ہے, ان کو الو بنایا جا سکتا ہے. یہ تو کرے گا, سب کوشش ہوگی, لیکن اگر کوشش میں کامیابی نہیں ہوگی, وہ الگ سوال نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ برقرار رہے گا. تو پھر اسرائیل سے ہم آنے والے دنوں میں کیا امید کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے میں کل کیپٹیوز کی رہائی کے بعد کل نیتن یاہو کا بھی بیان سن رہا تھا, انہیں بھی وہی لفظ استعمال کرا, ہیل بروک آؤٹ بول کے. جی ہاں, بولا ٹھیک ہے بھائی, جنت کے داروغہ بنے ہوئے ہیں دونوں بھی, انہیں بھی اور واشنگٹن والا بھی, دوزخ کے. تو یہ داروغہ دوزخ کے داروغہ بنے ہوئے ہیں, تو ان کو جنت تو دکھیں گی نہیں, دوزخ ہی دکھیں گی ان کو. تو یہی دروازہ کھول سکتے, جنت کا دروازہ کیسا کھول سکتے ہیں؟ جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کا. یہ دوزخ کے داروغہ ہیں, اس لیے دوزخ کھول دیں گے, دوزخ کھول دیں گے, دوزخ کھول دیں گے, بتا رہے ہیں. ابھی دوسرے مرحلے کی ابھی بات چیت ہے ماجد صاحب, ابھی مزید جو ہے معاملات ہے, تو یہ تو اس کو تو یہ کسی طرح سے چلائیں گے, آگے بڑھائیں گے. آگے کے حوالے سے مسئلہ فلسطین یا مسئلہ میں کہوں گا کہ اسرائیل مسئلہ ہے. نہیں, ان کی یہ کوشش, اب دیکھیے اس سے پہلے خود یونائٹڈ یعنی امریکہ کی ایما پر ہی کیمپ ڈیوڈ ہوا تھا, اوسلو اکارڈ ہوا تھا, 2 نیشن جو ہے ریزولوشن ہوا تھا, ہوا اپروو کر دیے تھے امریکہ کے خود صدر یاسر عرفات حیات میں تھے اس وقت. یہ ہو گیا, اس کے بعد پھر امریکہ ڈسٹریکٹ کیسا ہو رہا, پیچھے کیسا جا رہا. اب بلکہ میں اس دن جب نیتن یاہو گئے تھے جو واشنگٹن, ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی, تو وہ دیکھ رہا تھا, واچ کر رہا تھا. اس کے بعد اس کا تبصرہ آ رہا تھا کہ اسرائیل نے بھی نہیں سوچا کہ ایسا ویژن ڈونلڈ ٹرمپ کا ہو گیا, ہماری خوابوں سے بھی بڑھ کر. یعنی اس نے یہ نہیں سوچا, ٹھیک ہے اس نے یہ کہا کہ حماس کا رول نہیں ہونا چاہیے غزہ میں جو ہے فلسطینیوں کا. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ کیک کا ٹکڑا کاٹ کے ہم لے لیں گے برخاست, ہمارا رہے گا. ارے وہ کیک کا ٹکڑا تو دور کی بات ہے, کیپٹیوز کو لے لیتے تو بہت بڑی بات تھی. بہت جو ہے آپ کے لیے جو ہے آپ کی بے عزتی تو نہیں. نہیں, ابھی یہی کریں گے, یہ جہنم کے داروغہ یہی کریں گے اب, کہ جہاں تک ہو. ابھی 72 لوگ چھٹے ہیں ابھی, اور تو ابھی خیر ہفتے کے دن انہوں نے کہا کہ بھائی 4 جو لوگ مر چکے ہیں ان کی لاشیں دیں گے, پھر 5-6 لوگ اور بھی جو ہے مزید جو کریں گے. تو خیر اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے وہ الگ سوال ہے, وہ تو معاہدہ پہلے سے ہو چکا. اب ان کا انتظار یہ ہے کہ ابھی 72 لوگ جو ہیں ایک اس طریقے سے مرحلہ واز جو 3 مرحلے ہیں اس میں چھوٹ جائیں, اس کے بعد ہم بتائیں گے, ایسا معلوم ہوتا ہے. تو کیا بتائیں گے اس کے بعد؟ پہلے تو جہنم لگا دیا آپ نے, جہنم, اب پھر اور جہنم کیا ہو سکتی ہے دیکھیں گے. لیکن حماس اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے ہمارے ساتھ, پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی یہ کہا جا رہا ہے, اور اس کو ہر طرح سے جو ہے حوصلہ عالمی سطح پر ملا ہے. وہ تو صحیح ہے, عالمی سطح پہلے بھی تو حوصلہ تھا. اس کے لیے 2000 پاؤنڈ وزنی بم کیوں بھیجے گئے آپ دیکھیں کل کی رپورٹ. جی انہوں آتے اور اتنی جلدی سپلائی ہو گئی, پوری کھپ پورا جہاز بھر کر, وہ ٹرکوں میں جو ہے, جو اس کی جو بتا رہے تھے مجھے کہ پورا ٹھیک ہے, کتنا تباہ کریں گے آپ, ٹھیک تباہ کرو. یعنی اسرائیل کو ادھر پورا مکمل طور پر خوش رکھنے کی بھی کوشش ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں, اور ادھر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں ایک ایسا پیغام جائے کہ میں
امن کی راہیں جو ہے لانے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں ہے, میں جو ہے معاہدات کروا رہا ہوں, یہ جو ہے جنگ کا خاتمے کا جو ہے صحرا اپنے سر پہ باندھ رہا ہے. دیکھیے جب کسی قوم کسی ملک غزہ میں جنگ بندی بھی میں نے نہیں یہ جھوٹا ہے, یہ تو بچایا اس نے اسرائیل کو, ہضمیت سے بچایا, برائیوں سے یعنی ہونے والی جو بے شرمی سے بچایا. یہ دراصل جب کسی مطلب میں اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں, کوئی بھی کسی انسان کا جو پہلا یونٹ ہوتا ہے خاندان ہوتا ہے, قبیلہ ہوتا ہے, قوم ہوتی ہے, تو جس میں اس کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, قوم کی ہو, قبیلے کی ہو, خاندان کی ہو, کس کی بھی ہو, وہ لیڈرشپ میں اگر بہروپی آ جاتے ہیں تو وہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں, قوم تباہ ہو جاتی ہے. ہماری مثال بھی ہے, ہمارے ملک کی مثال بھی ہے, کیسے کیسے ہو رہا, کیسے چیزیں معاملے چل رہے ہیں. تو اب امریکہ کے لوگوں نے بہروپیہ کو جو ہے چن لیا ہے, ٹھیک ہے, برداشت کیجئے, اور اس کا دنیا بھی تو بھگتے گی, ایسا نہیں ہے. تو ایک برے آدمی ایک غلط لیڈرشپ سے تباہی ہو سکتی ہے, ایک اچھی لیڈرشپ سے اچھائی ہو سکتی ہے. تو ابھی ساری دنیا میں مجھے کوئی ایسا آدمی اس وقت تو نہیں دکھ رہا کہ جو انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے آئے. سنیں, ایسا نہیں ہے لیڈرشپ جس میں طاقت ہو. پوری دنیا میں ایسے لوگ, ایک جگہ پوٹن بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی تو لوگوں کو معصوم لوگوں کو مار رہا ہے یوکرین میں. اس میں حرج نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگ تائید کرتے ہیں پوٹن حق پہ ہے نہیں ہے, ہم کو وہ پتہ نہیں, لیکن معصوم لوگ تو مر رہے ہیں وہاں بھی. ایک تو یہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں, چاہے چہرہ بدل جائے, جو بائیڈن کے بجائے انہیں آ جائے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, مگر سیٹ تو وائٹ ہاؤس کی ہے نا. تو یہاں قاتلین بیٹھے ہوئے. ہندوستان میں بھی تو معاملے کیسے چل رہے ہیں وہ بھی تو آپ کو یاد ہے. خیر میں نہیں کہوں گا, یہ ہمارے اچھے لوگ ہیں, یہ بھی دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں, تو خیر میں اتنا کریڈٹ تو نہیں دوں گا اتنا. لیکن ساری دنیا میں کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیسی چیزیں ہو رہی ہیں, کون ہے امن کا نقیب, کون ہے, کون آگے بڑھنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے دنیا کے لیے حالات, اور دنیا میں بے چینی. اور آپ دیکھیے انسانی جو حرمت ہے, عزت ہے, کس طریقے سے پامال کی جا رہی ہے. کیوں ایک انسان دوسرے ملک کو کیوں جا رہا ہے, کس وجہ سے جا رہا ہے. اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ پورا واسودیو کٹمبم, یعنی ساری دنیا خاندان ہے, پھر یہ خاندان کیوں پیدا ہو رہا. جی ہاں, لیکن عملی طور پر کس طرح سے غزہ اس کا گواہ ہے, اور پھر جو کچھ کیا گیا ساری دنیا نے. غزہ میں معصوموں کو شہید کرنے میں ہمارے ڈرون بھی شامل ہیں, میں کھل کے کہہ رہا ہوں. اس کی بات ہے. بہت بہت شکریہ مائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.